बुलेटिन में खुशामदीद। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब। कहा, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है, कान खोल कर सुन लो। अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। बतौर पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का अगले महाजों का दौरा। जवानों से गले मिले, बहादुरी और महारत पर शाबाश दी। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मौजूदगी में फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जरहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान का जज्बा उरूज पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अगले मुहाजों का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद जीप चलाकर वजीर आजम को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वजीर आजम और आर्मी चीफ अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और तकबीर के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ पसरूर छावनी भी गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। वजीर आजम को लड़ाई की नौयत और फौजी दस्तों की तैयारी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद, ये सदी चीन की होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पवेलियन लौट जाएगा। बोले, जनरल बाजवा के दौर में भी इतनी सिविल मिलिट्री हम आहंगी नहीं थी जितनी आज है। देखिए वजीर दिफा का मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में रात 10 बजे ARY न्यूज पर। Modi has played his innings. He's already back in pavilion. पहले एक जो है वो एक अंडर करंट ऑलवेज एक्सिस्टेड बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। जो अंडर करंट जो थी, आई वुड से कि वो डिस्कम्फर्ट की अंडर करंट होती थी। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू द चाइनीज। अब चाइना के छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहर से लेके आप जाके उसके बाद वेस्ट के साथ उसका कंपैरिजन करें, वो खंडरात नजर आते हैं। इस वक्त पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है उस मुल्क से। अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजी उन्होंने अचीव कर दी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरब हर लिहाज से तारीखी रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई अरब डॉलर के मुआहदे कर डाले। शाम पर से पाबंदियां उठाकर और ईरान को अमन की पेशकश करके अमरीकी मफादात के लिए अरब दुनिया में कामयाब सिफारतकारी का मुजाहरा किया। सियासत, मफाहमत और कारोबार। सदर ट्रंप के दौरा अरबो खलीज में एक तीर से कई शिकार। सदर ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का तोहफा दिया, जो बढ़कर 1 खरब डॉलर तक जा सकता है। सदर ट्रंप ने लगे हाथ सऊदीया को 142 अरब डॉलर के हथियार और तैयारे भी बेच डाले। आज हम 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद दिलाते हैं, जिसमें से 300 अरब डॉलर पर इस फोरम के दौरान दस्तखत हुए। आने वाले महीनों में हम दूसरे मरहले में काम मुकम्मल करेंगे और मुआहिदों को 1 खरब डॉलर तक ले जाएंगे। अमरीकी सदर ने शाम पर आयद पाबंदियां भी हटा दी। चंद माह पहले तक आलमी दहशतगर्द कहलाने वाले नए शामी सदर अहमद अल शरा से मिले, मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
سعودی ولی عہد بالمشافہ، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان آن لائن موجود تھے۔ I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Sanctions were brutal and crippling, but now it's their time to shine. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کہا امریکہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایٹمی طاقت بننے کا خواب بھول جاؤ۔ I want to make a deal with Iran. Iran will never have a nuclear weapon. Iran can have a much brighter future. The choice is theirs to make. امریکی صدر اسرائیل کو بھی نہ بھولے، ہر موقع پر سعودی قیادت کو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننے کی ترغیب دی۔ Wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. ادھر قطر نے امریکہ سے ہتھیار اور 200 ارب ڈالر کے بوئنگ طیارے خرید لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط۔ امریکی صدر کے دوحہ پہنچنے پر امیر قطر نے استقبال کیا۔ شیخ تمیم نے کہا امریکی صدر کا تاریخی دورہ خوش آئند ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں، معاہدہ خوش آئند ہے، مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ قطر نے مختلف امور میں ہمیشہ بہت مدد کی ہے۔ امیر قطر سے پرانی دوستی ہے، یہ بہترین شخص ہیں۔ By His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, and the Honorable Donald J. Trump. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام پر سے پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ دارالحکومت دمشق سمیت ملک بھر میں جشن کا سما، شامی اور سعودی پرچم تھامے ہزاروں افراد نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے، آتش بازی بھی کی گئی، عمارتیں رنگوں سے سج گئیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارت کا حال دیکھ لیں، افواج پاکستان نے مودی سرکار کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان اور پاکستان کے عوام سپہ سالار کے شکر گزار ہیں، ان کی قیادت میں فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ مودی کے وزیر کی مسلمانوں سے نفرت کی انتہا، بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیا۔ مدھیہ پردیش سے بی جے پی کے سینئر رہنما وجے شاہ نے کہا مودی نے حملہ آوروں کی بہن کو ہی جہاز میں بھیج کر حملے کرائے۔ اس نفرت انگیز بیان سے حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ARY نیوز کا خصوصی شو شفاعت علی نے روپ دھارا بھارتی نیوز اینکر ارنب گوسوامی کا، حاضرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ مصطفیٰ چودھری بنے بھارتی ریٹائرڈ جنرل بخشی۔ It's enough, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, for the first time, ladies and gentlemen, I'm going to call upon General Bakshi. Bakshi, idhar General Bakshi. Aja Bakshi. Bakshi. Mr. Bakshi. کیا کر رہا آپ؟ کراچی کا اسٹیٹس بتاؤ، کراچی کا۔ What is the situation in Karachi right now? گلستان-e-جوہر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ If you are in Gulistan-e-Johar right now, do not go to Pehlwan Ghat. سلاب گوٹ پہ قبضہ، سلاب گوٹ۔ سر وہاں لا جائے میں بتا رہا ہوں، میں 50 دوں گا۔ ناگن چرنگی پہ لوٹے داخل ہو گئے۔ میں گورنر ہاؤس میں گیا، یہ لوگ مہندیاں لگا رہے ہیں وہاں پہ، مہندیاں چاند رات میں لگا رہے ہیں۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ رافیل آئیں گے تو جہاز بھی نہیں نکالیں گے، چنگچی گرائے گی اس کو۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوشامدید۔ خبر کراچی سے، جہاں 2 لڑکے بوری بند لاش سمیت گرفتار ہوئے ہیں۔ لاش دونوں لڑکوں کے اپنے باپ کی نکلی۔ تفصیل کیا ہے؟ سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ سلمان، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، جوہر آباد کے علاقے کی ایک CCTV فوٹیج ہے جس میں 2 بیٹے موٹر سائیکل پر اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد لاش لے کے کچرا کنڈی پھینکنے جا رہے تھے۔ پولیس سمجھی گٹکا ماوا اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب بورا کھولا تو ان کے والد کی لاش نکلی۔ بیٹوں نے بیان دیا کہ والد انہیں نوکری کرنے کا کہتا تھا اور نہ کرنے پر انہیں کہتا تھا اسے واپس گاؤں بھیج دے گا۔ اسی بنا پر بیٹوں نے باپ کو کولڈ ڈرنک میں چوہے مار دوا زہر ملا کر انہیں بے ہوش کیا، اس کے بعد گلا کاٹ کر اسے قتل کیا۔ دونوں بیٹوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جن میں والد کی بوری میں بند لاش لے کر ان کو جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے دونوں بیٹے گرفتار ہیں، مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے، کیوں قتل کیا، کیا تفصیل سامنے آ رہی ہے اس کی؟ اعتراف جرم کرتے ہی ہے؟
دیکھیں بیٹوں سے ہماری بات ہوئی ہے، بیٹے یہ کہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، باپ انہیں کہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ملازمت کرے، ملازمت نہ کرنے پر والد ان کو یہ کہتا تھا واپس انہیں گاؤں بھیج دے گا۔ بیٹے یہ بھی کہتے ہیں والد کی مار سے پریشان ہو کر انہوں نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا اور اپنے سگے والد کو جو بیرپور خاص جہاں سے ان کا بھائی تعلق ہے، بیٹے بھی وہاں سے کراچی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے اور روزگار کے سلسلے میں آئے تھے، نوکری نہ لگی۔ بیٹے یہ کہتے ہیں کہ والد کے تانوں سے پریشان ہو کر انہوں نے انتہائی اقدام اٹھایا۔ دونوں بیٹے اس قتل کی واردات میں شامل تھے۔ ایک بیٹا کہتا ہے پہلے انہیں بے ہوش کیا، اس کے بعد دوسرے بیٹے نے ہاتھ پکڑ کر ان کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا، اس کے بعد اچھا بوری میں سلمان، لاش ڈال کر یہ کچرے کنڈی میں فیملی پھینکنے جا رہے تھے۔ کہاں رہائش پذیر پولیس تھی؟ کے مدرسے میں کیوں رہتے تھے یہ؟ دیکھیں یہ ان کے والد جو ہیں حکمت کا کام کرتے ہیں، حکیم تھے پیشے کے لحاظ سے اور مدرسے کے ساتھ ہی کام بنا ہوا تھا، وہاں پر یہ تینوں رہتے تھے۔ گھر والے اب ان کے جو میرپور خاص سے رشتہ دار ہیں وہ بھی کراچی آ چکے ہیں اور لاش قبول کرنے کے لیے وہ بھی اس بارے میں پریشان ہیں کہ بیٹوں نے باپ کو کیوں قتل کر دیا۔ تمام افراد اس وقت تھانے میں ہی موجود ہیں۔ تو یہ گھر میں 3 ہی لوگ ہوتے تھے، یہ 2 بیٹے اور باپ، یا اور بھی افراد ہیں گھر کے جو یہاں ہوتے تھے؟ دیکھیں پولیس ہی کہتی ہے گھر میں 3 ہی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ خاور انجم اس کا نام ہے، مدرسے ذکریہ میں یہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ حکمت کا کام ان کا والد کرتا تھا اور بیٹوں میں ابراہیم اور افضل ان کے نام ہے، تینوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے جو پولیس نے اب جب مزید بیان لیے لوگوں کے اہل علاقہ کے، تو یہ بھی انہوں نے بتایا کہ والد کی جانب سے بیٹوں پر کچھ عرصہ قبل بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جس سے بیٹے کافی پریشان تھے اور بیٹوں کو یہ اور خوف انہوں تھا نے کہ پھر ہمیں یہ قدم اٹھایا۔ اچھا واپس یہ تیسرا شخص کون ہے جو ویڈیو میں ہے ان کی سہولت کر رہا ہے لاش موٹر سائیکل پہ رکھنے میں؟ اچھا دیکھیں تیسرا جو شخص سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے وہ اس بلڈنگ کا چوکیدار ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ بیٹے جب لاش لے کر جا رہے وہاں سے جا رہے تھے تو چوکیدار نے ان سے پوچھا کہ بورے میں کیا لے کر جا رہے ہیں، تو بیٹے نے چوکیدار کو یہ بیان دیا کہ کچھ سامان ایسا ہے جس کو پنجاب بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہی بات سن کے چوکیدار نے ان کی مدد کی موٹر سائیکل نکالنے میں، کیونکہ لاش کو بورے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا خاصا مشکل کام ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو 2 بیٹوں کے ساتھ تیسرا شخص ہے وہ چوکیدار ہے۔ چوکیدار نے بھی پولیس کو یہی بیان دیا ہے کہ بیٹوں نے بتایا تھا کہ پنجاب سامان بھیجنے کے لیے جا رہے ہیں اور صبح 4 بجے کے پہر یہ بھیجنے کے لیے جا رہے تھے۔ علاقے سے نکلتے ہی پولیس یہ سمجھی شاید گٹکا یا ماوا کسی کوئی چیز اور پھر انہیں روکا گیا۔ اچھا ابتدائی طور پر ان لڑکوں سے تھانے میں جب تفتیش ہوئی تو ان کی ذہنی صحت سے متعلق کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان کی عمریں کیا ہیں؟ دیکھیں بچے تعلیم یافتہ ہیں، ایک نجی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، دوسرا بیٹا جامعہ کراچی میں کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہے۔ دونوں بیٹے بظاہر پڑھے لکھے لگ رہے تھے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے تھے والد کے تانوں سے اور والد کی دھمکیوں سے کہ انہوں نے انتہائی اقدام اٹھایا۔ دونوں کراچی کی اچھی جامعات میں پڑھنے والے طالب علم ہیں، ایک کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہے جو کہ جامعہ کراچی کا اور دوسرا ایک نجی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اب تعلیم مکمل نہیں ہوئی اور والد نوکری کے لیے دباؤ ڈالتا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے انتہائی اقدام اٹھایا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔